अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्कूल 786 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उर्दू का 8वीं क्लास का सेकंड टॉप का पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें से आपका 80 से ऊपर पेपर आएगा, ठीक है। अगर आप इसको यहीं पर वीडियो में आपको समझा दूंगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बरूजी और सवालात, ठीक है, जो आपको याद हो जाएगा। यहीं पर आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से 35 से 40 नंबर ले सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे इस पेपर पर तो आप 40 से 45 ले सकते हैं। अगर आप मेहनत ना करेंगे, यहीं पर मुकम्मल वीडियो देखेंगे, तो 30 से 35 आप आसानी से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इस तरह बताऊंगा, सिखाऊंगा, ओके। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको याद नहीं होने। तो चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। तो सबसे पहले है उर्दू का ग्रेड 8 सेकंड टर्म। आपकी डेट शीट हाजिर है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ये उर्दू का ओके हो गया, डन हो गया। तो अब आप चलते हैं पेपर की तरफ। सबसे पहला सवाल नंबर 1 है, इसमा और समीर की तस्कीर और तलीस के एतबार से दुरुस्त जुमला है। हसन जब घर पहुंचा तो इसके वालिद पढ़ने के लिए इसे अखबार दिया। या फिर असलम 7वीं जमात का तालिब इलम है, ये सुबह सवेरे उठता है। दोस्त जो जवाब है वो हसन जब घर पहुंचता है तो इसके वालिद पढ़ने के लिए इसे अखबार दिया। ये जो पेपर है इसकी कीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मैं आपको बल्कि कीज़ दिखा देता हूँ। तो ये है इसकी कीज़, ठीक है। ये मैंने खुद हाइड की और आपको साथ बताता चलूँगा। और यहाँ पर ये मैं वाटर मार्क लगाना भूल गया, ये वाटर मार्क मैं लगा लूँ, ठीक है। वाटर मार्क से पता चलता है कि ये पेपर किस चैनल पर है, ताकि आपको दोस्तों को भी मालूम हो जाए आगे। आप इसको वीडियो को आप लाजमी शेयर करना ताकि सबका फ़ायदा हो। ओके हो गया। तो लास्ट है सवाल नंबर 2, बादल की गरज से अली खौफ सदा हो गए। इस जुमले में इस स्वित है अली गरज बादल या खौफ सदा। तो सवाल नंबर 2 का जलाब अली अलसरे बी गल गरज की जल, ओके। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, बिल्ली के भागू छिक्का टूटा। ये सदबल मिसल बोली जाती है जब, ये तब बोली जाती है जब आपको इत्फाक से बगैर मेहनत के कुछ मिल जाए, ये तब बोला जाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कौन सा बिल्ली के मुकाबले से कुछ टूट जाए या बेख्याली में नुकसान हो जाए या बगैर मेहनत के इत्फाक या कुछ मिल जाए या किसी काम के लिए बहुत मेहनत करना पड़े। तो इसका जो आंसर है वो सी है, बगैर मेहनत के इत्फाक या कुछ मिल जाए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सवाल नंबर 3 का सी है, ओके। ये उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 4, अब हयात। ये तलमी सुलकर सहले में जो नाम आता है, ये आप सुन कर या बोल कर या नाम आता है अब हयात का, तो किसका आता है नाम? हज़रत खिज़र इस्लाम का। तो हज़रत खिज़र इस्लाम बी, ठीक है। आप देख सकते हैं चौथे का क्या है, चौथे का बी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, आम बोल चाल के अतबार से दोस्त जुमला है। जो आम बोल चाल, आम मतलब जो ज़्यादातर बोली जाती है, किसी मौक़ों पर नहीं। तो वो यौम दिफा के दिन स्कूल नहीं गया। अब ये साल में यौम दिफा एक दफ़ा आता है तो इसलिए ये नहीं गया। एक बार है, आम बोल चाल में नहीं इस्तेमाल होता, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। माह रमज़ान का एहतराम करो। अब माह रमज़ान में ये जुमला बोला जाता है, या ज़्यादा नहीं बोला जाता, पहले भी अगर बोला जाता है तो बच्चा जादूगर को हैरानगी से देखता रहा। अब ये भी हर रोज़ तो नहीं बोला जाता, कभी कभी बच्चा वो जादूगर को देख लिया, माशाल्लाह आपके बच्चा बहुत सही है। अब एक बच्चा है, उसको हर रोज़ कोई कहता है आप बहुत सही हो, उसके वालिदैन को कहते हैं। तो ये आम बोल चाल में सवाल नंबर 5 का जो आंसर है ये है डी। याद हो रहा है ना? याद हो रहे हैं तो कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह मैं आपको बताया करूं तो कमेंट में करें। माशाल्लाह आपका बच्चा बहुत सही है, ये सही है, ओके। पैराग्राफ अदायात दर्ज इबारत को गौर से पढ़ें और सवालात का दुरुस्त जवाबात के लिए शान नहीं करें। रमूज़ औक़ाफ़ के बगैर तहरीर मतलब कुछ लिखाई में अच्छे नहीं लगते, लिखा लिया था। दरअसल वो अलामतें जो एक जुमले को दूसरे जुमले या किसी जुमले के हिस्से दूसरे या दूसरे जुमलों को आपस में मिलाएं या जुमलों को आपस में अलहदा करें, ये वो होती है, ठीक है। तो हम अपना जो समरूज़ी पर चलते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ का आगाज़ किया
اہل عرب نے، اہل مشرق، اہل یورپ، اہل فارس۔ تو سوال نمبر 6 کا آنسر اے میرے خیال میں ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں کیا اے ہے، اہل عرب۔ آپ یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں، یہاں پر کہیں پر لکھا ہوگا۔ اس کے بعد رموز اوقاف سے مراد علامتیں ہیں جو ایک اسم کو دوسرے اسم سے ممتاز کریں، جو روز مرہ اور محاورے میں فرق واضح کریں، ایک جملے کو دوسرے جملے سے علیحدہ کریں، الفاظ اور ان کے معنی کا درمیان فرق بیان کریں۔ تو سوال نمبر 7 کا مجھے سی لگتا ہے، دیکھ لیتے کیا ہے، سی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ لائن یہاں تک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 7 کا جو ہے وہ سی ہے۔ عبارت کا مفہوم بدل سکتا ہے، اردو کو گرامر کی پابندی سے، رموز اوقاف کے درست استعمال سے۔ تو اس کا سوال نمبر 8 کا بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، سوال نمبر 8 کا جی سی ہے، سوال نمبر 8 کا سی۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال نمبر 10 ہے، سوال نمبر 8 کے بعد سوال نمبر 9 ہے کہ رموز اوقاف کے فوائد ہیں، ان کے استعمال سے وقت بچتا ہے، عبارت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اردو قواعد کی پہچان، الفاظ اور تلفظ میں تمیز کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بی ہے، سوال نمبر 9 کا بی، جتنا مجھے معلوم ہوتا ہے بی ہے، کیونکہ اس سے عبارت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رموز اوقاف اگر استعمال ہم کریں تو عبارت مطلب کچھ لکھا ہو کچھ پیراگراف میں تو وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، ویل کی علامت کا درست استعمال ہے، قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور صرف کام۔ تو ویل ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، سوال نمبر 10 کا کون سا ہے، اے ہے، سوال نمبر 10 کا کون سا ہے، اے، قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور صرف کام۔ ٹھیک ہے، یہ ویل کا صحیح استعمال ہے، باقی آپ یہ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لے لیا 5 ملوثی کا۔ اب نیکسٹ 5 ملوثی میں آ جاتے ہیں، اس کا بھی لے لیا۔ اب نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارا، چلو کو اچھا آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے، SUBSCRIBE، ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ اوریجنل پیپر اسی طرح کے مل سکے۔ سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اچھا، تو آ جاتا ہے ہمارے پاس صدوم اشاریہ، سوال نمبر 11 درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ پتجھڑ کے رت میں پھول کھلانا کمال ہے، پتجھڑ کی رت میں پھول کھلاتے چلے چلو، بدلے خزاں نظیر چمن میں بہار سے، وہ گیت زندگی کے سلاتے چلو۔ یہ نظم ہے کوئی، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو نیکسٹ آ جائے سوال نمبر 12، مہنگائی کے موضوع پر مضمون تحریر کریں گے، مضمون ہے 10 نمبر کا، اوپر وہ 15 نمبر کی آپ کی تشریح ہے، اور آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، تو آپ کے پاس 7 نمبر پکے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 13، درج ذیل نظر پارہ کو سنے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات۔ کوئی آپ سے یہ سوال پیپر میں کرائے گا بھی کوئی ٹیچر، اور کوئی تبدیل کرا دے گا، اس کی جگہ پر اور کچھ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں تو آپ کو یہ اس کی کیز بتاؤں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اور آپ کمنٹ کریں پیپر حل کرنے کا اگر آپ صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہیں، اور بہت سے آپ کا نمبر جاتے ہیں، آپ صحیح طریقے سے پیپر حل نہیں کرتے، پیپر حل کرنے کے بھی کوئی قانون ہوتے ہیں، کوئی رول ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ تشریح ہے، ایک شاعر کا تخیل انتہائی خوبصورت ہے، جس میں وہ پتجھڑ کے موسم میں جس میں درختوں کے پتے چھڑ جاتے ہیں میں بھی ایک کامیابی کی نوید سناتا ہے۔ شاعر امید دلاتا ہے کہ ہر گزرتے اور مشکل وقت کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ اپنی محنت جاری رکھے، خوب دیانت داری اور لگن کے ساتھ۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدسلوک بھی کرتا ہے تو پھر بھی اچھائی کا دامن ہرگز نہ چھوڑو، تو پھول جب کھل جائے تو محبوب سے کم ملنا موسم۔ ٹھیک ہے، تو یہ اوپر تشریح جو ہے 2 لائن کی آپ کو 15 نمبر دلا سکتی ہے۔ اب اس کا جو وضاحت میں آپ کو چھوٹی سی کر دیں تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو کچھ بھی ہو تو اپنی محنت آپ نے جاری رکھنی ہے، اگر آپ محنت کو چھوڑ دیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، اور دیانت داری سے آپ نے کام کرنا ہے، اور اچھا سب کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔
تو دراصل آسان الفاظ میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہوں. باقی 15 نمبر ہے تو یہ 2 لائنیں لازمی کرنا. ٹھیک ہے. کوئی شعر یہ لکھا ہوا ہے: پھول جب کھل جائے تو محبوب سے کم کم ملنا موصل، ایسے موسم میں محبت پہ سوال آتے ہیں. اس لیے پھول کھلنے کے موسم میں نہیں، شاعر نے پت جھڑ کے موسم میں امید دلائی ہے اور درس دیا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، یعنی بدلے کی قسم. نذیر جمل بہار. ٹھیک ہے. آپ جناب علی یہ اس کا سوال نمبر 1 کی جو تشریح ہم یہاں تک کر سکتے ہیں، جو آپ کی 15 نمبر آپ کو دلا سکتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے شاعر کی یہ ٹیچر کے لیے. ٹھیک ہے. یہ مہنگائی. اب مہنگائی کے موضوع پر مضمون تحریر کریں. آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ لکھیں گے تو بہتر ہے. تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے. باقی میں آپ کو اس کا بتا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہی پر یاد ہو جائے. ابتداء میں ان منصوبوں کی ترقی کی رفتار دیکھ کر یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ جلد ہی ملک خود کفالتی کے راستے پر پوری طرح گامزن ہو جائے گا اور غریبی اور بدحالی کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف ملک کی آبادی بھی غیر معمولی رفتار سے بڑھتی گئی اور ملک کی خوشحالی کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کر سامنے آ کھڑی، اور ستم بالائے ستم. یہ اسی دوران ملک کو غیر ملکی طاقتوں سے جنگ کرنے پر مجبور ہونا پڑا. ظاہر ہے کہ ان حالات میں مہنگائی کا بڑھنا قدرتی تھا، لیکن موجودہ مہنگائی کی صورتحال کو منافع خوری، بلیک مارکیٹ اور رشوت نے اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ درمیانہ اور طبقے کے لوگ بھی پیٹ بھرنے اور تن ڈھانپنے کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے. غریبی میں کمی کی بجائے بے پناہ اضافہ ہو گیا. آج پاکستان میں بھوک، فلسی اور بدحالی کا مسئلہ جتنا اہم ہو گیا ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھا. ان حالات کے پیش نظر ہمارے رہنماؤں کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ایک شاعر مہنگائی کو اشعار میں یوں بیان فرما رہے ہیں: چوٹی کے 2 نوالے ہیں مشکل سے دستیاب، مہنگائی اس قدر ہے کہ مر جائے آدمی. اچھا، تو اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک نے قرضہ لیا، کچھ ایسے حالات بن گئے کہ جنگ ہی نہ ہو جائے، خرچے بڑھ رہے ہیں، ملک میں رکاوٹ آ رہی ہے، رشوت چل رہی ہے، بلیک مارکیٹ چل رہی ہے، حد سے زیادہ چل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے مہنگائی بہت ہو گئی ہے. غریب لوگوں کا جینا محال ہو گیا. غریب لوگ جی مشکل سے رہے ہیں. اپنا کپڑا پہننے تک ان کے پاس مہنگائی کی وجہ سے کپڑا بھی نہیں ہے. غریبی کی یہ حالت ہے تو رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس کا حل کرنا چاہیے حکومت کو. اور ایک شاعر بھی یوں فرما رہے ہیں کہ روٹی کے 2 نوالے ہیں مشکل سے دستیاب، مہنگائی اس قدر ہے کہ مر جائے آدمی. ٹھیک ہے. یہ پورے مضمون کا میں نے آپ کو خلاصہ دیا ہے. آسان الفاظ میں میں نے آپ کو سمجھایا تاکہ آپ کو یاد رہ جائے، اور آپ اگر یہ یاد نہ کریں تو میری بتائی ہوئی بات سے تعلق آپ کچھ لکھتے ہیں 5-6 لائنوں کا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک آدھی لائن بنتی ہے: روٹی کے 2 نوالے ہیں مشکل سے دستیاب، مہنگائی اس قدر ہے کہ مر جائے آدمی. ٹھیک ہے. یہ ایک شاعری لکھی ہے، یہ شعر ہے، اور اوپر ایسے سمجھے اس کا خلاصہ ہے مضمون کا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آ جاتے ہیں. یہ آپ کا 10 نمبر کا نیکسٹ، یہ آپ کا نثر پارہ ہے جو آپ نے کورس سے سننا. سوال نمبر 13 درج ذیل نثر پاروں کو سنے اور پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات بتائیں. نثر پارہ روبکس میں شامل ہے. روبکس مطلب کی میں. ٹھیک ہے. مل دونوں گروپس میں سے کل 5 سوالات پوچھیں. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. ٹھیک ہے. یہ نظم ہے آپ کی بک میں بتا لکھی تو سبق نمبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں فرصت میں سے. ٹھیک ہے. یہ سوال دوسرا
شعر لکھے ہوئے ہیں، اور اب یہ گروپ الف سے پہلے گروپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ درس ہے اشعار کا تعلق کس شاعری موسم سے ہے؟ وطن کی مٹی سے محبت کیوں ضروری ہے؟ درختوں کے دیے جلانے سے مراد کیا؟ گروپ بی سے ملی لغمہ سے کیا مراد؟ ان اشعار کا مطلب خیال کیا ہے؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نمونہ جواب گروپ الف پہلا سوال درس ہے شخص، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، ٹھیک ہے، اب یہ زیادہ تر ٹیچر آپ کو چینج ہی کرائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو وہ اس کی سمجھ آئی ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ آسانی سے 30-35 نمبر لے سکیں گے بغیر محنت کی۔ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کے 40-45 بھی نمبر آ سکتے ہیں۔ اس پیپر میں سے آپ کے 80 سے اوپر نمبر آئیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہر پیپر بتاؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور واٹس ایپ کا چینل جوائن کرنے کے لیے چینل کو اوپن کمپیوٹر کمیونٹی میں اس چینل کا واٹس ایپ چینل کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیپر آپ کا کون سا کمنٹ کریں، یا آپ کو کون سا چاہیے وہ بتا دیں۔ نیکسٹ جو ڈیٹ شیٹ پر ہے ترجمۃ القرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کو تمام پیپر میں سے پاس کرے، اور اللہ آپ کو پوزیشن بھی دے۔ تو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، کمنٹ لازمی آپ نے کرنا ہے، اور لائک لازمی کرنا ہے، اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ واٹس ایپ چینل کو بھی فالو ہم نے لازمی کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ پیپر میں آپ کو دے رہا ہوں، اور آپ کا 1 منٹ بھی نہیں جانا، 10 سیکنڈ آپ کے جالے لائک کرنے میں، 10 کمنٹ میں سیکنڈ، اور 10 آپ کے سبسکرائب کرنے میں سیکنڈ جالے، اور 10 آپ کے واٹس ایپ چینل، 40 کے ٹوٹل بنتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے 17 منٹ، تو آپ 40 سیکنڈ کیا مجھے نہیں دے سکتے؟ 40 سیکنڈ تو آپ مجھے دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔